बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी, कानूनी, आइनी और अदालती तारीख के आखिरी अहम तरीन चंद घंटे, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई जज पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ फैसला दे सकता है? पूरी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जानिब कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दो सूबों के अंदर आइन और कानून के मुताबिक 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होंगे। ऐसे मौके के ऊपर इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि पीडीएम की जमातें एक बार फिर मदद के लिए जीएचक्यू और ईसीपी की जानिब देख रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब। क्या राबते हुए तफसीलात आपके सामने रखेंगे और शहर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुमकिना इस्तीफे के हवाले से खबरें क्या हैं? अगर उनका इस्तीफा आ जाता है तो क्या इलेक्शन डिले हो जाएंगे? ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? क्या आइंदा आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा भी करवा सकते हैं? तफसीलात आपको बताते हैं। दोस्तों, मरियम नवाज इस वक्त जितनी बेचैन हैं, उनकी चीखें जितने अरूज पर हैं, ये इस जानिब इशारा है कि मामला गड़बड़ है और उन्हें उनके आईनी और कानूनी माहिरीन ने वाज़िया तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर निकलना एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जिस वक्त पाकिस्तानी अवाम को आइन और कानून के तकद्दुस के हवाले से इमरान खान ने अपनी भरपूर तहरीक के नतीजे में मुकम्मल तौर पर आगही दे दी है, बल्कि इंतहाई हसास और सेंसिटिव भी बना दिया है। क्या ऐसे मौके पर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आइन और कानून के खिलाफ फैसला देकर हमेशा के लिए अपना नाम तारीख में, अदालती तारीख में मनफी मानों में लिखवा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच के 3 जजेस की जानिब से कुछ रिमार्क्स को देकर इस वक्त कुछ मखसूस एंकरों, वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफियों की जानिब से जो बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर आगे चलकर बात करने से पहले आपके सामने मैं रखना चाहता हूं मरियम नवाज की वो घटिया और गलीज कैंपेन जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया और सीनियर जजेस के खिलाफ जारी है। और आज बाकायदा तौर पर उन्होंने एक सियासी जलसे के अंदर 2 हाजिर सर्विस जजों की तस्वीरें लगाकर बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की। और आज पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम और हम आप ये सवाल करने में हक बजानिब है कि क्या मरियम नवाज के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी या नहीं, या फिर वो कानून से बालातर हैं। अभी चंद हफ्ते पहले ही की तो बात है कि इमरान खान की जानिब से सेशन जज का नाम लिए जाने के ऊपर किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले के अंदर आई। इमरान खान को नोटिस जारी किए गए, इमरान खान पर तौहीन अदालत लगाई जा रही थी कि जब इमरान खान ने आकर खुद वजाहत दी, इमरान खान ने माजरत की और कहा कि उनके उस जुमले का, उनकी उस बात का मकसद क्या था। लेकिन आज बाकायदा तौर पर घटिया और संगीन इल्ज़ाम तराशी करने के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के 2 सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजों पर इल्ज़ाम लगाने के बाद बाकायदा तौर पर यह तौहीन अदालत कर दी गई है। और जनाब, सवाल यह है कि मरियम नवाज बारहा गुज़श्ता चंद दिनों से 5 के टोले का जिक्र कर रही थी, जिसके अंदर बार बार वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम ले रही थी। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर सियासी जलसे के अंदर जो 5 तस्वीरें जलसे के बिल्कुल आगाज में उनकी जानिब से दिखाई गई, उनमें जनरल फैज, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाजुल एहसन और 5वीं तस्वीर जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी की थी। और जो दोनों सीनियर जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन भी और जस्टिस मुजाहिर अकबर भी। सवाल यह है कि फिर साथ ही वो रीट्वीट कर रही थी कुछ ऐसे ट्वीट को जिसमें सीनियर जजेस को इमरांडू जज करार दिया गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तस्वीर उन्होंने रीट्वीट की और उसके बाद जस्टिस शेख अजमत सईद की तस्वीर भी उन्होंने इमरांडू जज के साथ रीट्वीट की। और समझ उन्हें नहीं आ रहा कि जनरल बाजवा की तस्वीर निकाले जाने के बाद या जनरल बाजवा को 5 के टोले से निकाले जाने के बाद अब 5वें नंबर पर उन्होंने किसको शामिल करना है।
اگر وہ جسٹس شیخ عظمت سعید کو شامل کرتی تو پھر مظاہر اکبر نقوی بچ جاتے۔ تصویر وہ جسٹس اعجاز الاحسن کی ری ٹویٹ کر رہی ہیں اور نام جو ہے وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا بھی لے رہی ہیں، ان کی بھی دکھا رہی ہیں تصویر۔ تو گویا یہ کنفیوژن اس وقت نون لیگ کے اندر ہے، مریم نواز ہیں ان کے سوشل میڈیا سیل کے اندر۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت پاکستانی عدلیہ کو جو ہے وہ اس ساری بنائی گئی سموک سکرین کے ذریعے، ان کے خلاف الزامات کی بارش کے ذریعے اس طرح سے بنا دیا جائے کہ ممکنہ طور پر پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت سپریم کورٹ کا ممکنہ فیصلہ پاکستان کے 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دنوں کے اندر آئین اور قانون کے تحت انتخابات کروانے کے حوالے سے آنے سے پہلے ہی ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ ان ججز کی غیر جانبداری کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا دیا جائے۔ اطلاعات جو ہیں اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ آئینی اور قانونی ماہرین کہہ چکے کہ الیکشن سے کسی طور نہیں رکا جا سکتا، اور اب جب کہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا تو وہاں پر اس معاملے کو آئین اور قانون کی روشنی میں ہی دیکھا جائے گا، اور انٹرپریٹیشن مختلف ہو سکتی ہے، ریمارکس مختلف ہو سکتے ہیں، ججز کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس ایک نقطے کے اوپر کہ اسمبلی اگر تحلیل ہو جائے وقت سے پہلے، مدت پوری نہ کرے، تو اس کے بعد آئین کے اندر 90 دنوں کے اندر الیکشن کرانا لازم ہے۔ اب جو لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیا اسمبلیاں بحال بھی ہو سکتی ہیں، تو جواب ان کے لیے یہ عرض ہے جناب کہ یہ اگر پوچھا جائے یا یہ کہا جائے کہ کیا اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل کی جا سکتی ہیں یا نہیں، اور 5 سال کے لیے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو اسمبلیوں کو تحلیل کیے جانا، تو پھر یہ شک کیوں رکھی گئی کہ اسمبلیاں اگر وقت سے پہلے تحلیل کر دی جائیں تو انتخابات 90 دنوں کے اندر ہوں گے؟ پھر تو صرف یہی شک رکھی جاتی کہ اسمبلیاں مدت پوری کرے گی تو انتخابات جو ہیں وہ 60 دنوں کے اندر ہوں گے۔ پھر یہ شک کیوں رکھی جاتی کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کہ کس طرح سے سمری جائے گی، کتنے دن گورنر انتظار کرے گا؟ تو یہ تمام تر معاملات ہیں، ان معاملات کو قطعاً آئین اور قانون سے باہر نکل کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے اندر کوئی نئی جہت نہیں پیدا ہوئی، جو بعض لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا سوال پیدا ہو گیا کہ کیا اسمبلیاں آئینی اور قانونی طریقے سے تحلیل ہوئیں۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس حوالے سے فیصلہ دے چکی، خاصے دن گزر چکے کہ وہ آئینی طور پر ہی تحلیل ہوئیں، تبھی تو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے شیڈول مانگا کہ گورنرز کے ساتھ مشورہ کریں۔ اگر وہاں کا آنے والا فیصلہ غلط تھا تو کیا سپریم کورٹ اب تک یہ پوچھ رہے ہیں لوگ کہ ستو پی کر سو رہی تھی کہ وہ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتی تھی، یا اس وقت کوئی شخص سپریم کورٹ نہیں جا سکتا تھا جب یہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی تھیں کہ جناب یہ غیر آئینی طریقے سے تحلیل ہوئیں؟ کیا سپریم کورٹ خود اس معاملے میں نہیں آ سکتی تھی، از خود نوٹس نہیں لے سکتی تھی؟ کیا اس کے بعد یہ پروسیس چلتا جو سارا پروسیس چلا کہ نگران حکومتیں بھی بن گئیں، باقاعدہ طور پر وزرائے اعلیٰ آگے وہاں پر نگران سیٹ اپ، نگران وفاقی وزراء کابینہ، انہوں نے اپنے فیصلے بھی کرنا شروع کر دیے۔ عدالتیں جہاں پر لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ ان کیسز کی سماعت بھی کر رہی ہیں کہ جناب اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، تو اب انتخابات کے لیے ڈیٹ کس نے دینی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جتنے جج صاحبان بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ فیصلے دیے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد اب الیکشن کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، وہ آئین اور قانون کو نہیں جانتے؟ اور کیا سپریم کورٹ کے کچھ ججز کی جانب سے کچھ سوالات ڈالنے کا مطلب کیا ہو گیا کہ کوئی جہت بدل گئی یا اسمبلیاں غیر آئینی غیر قانونی طور پر تحلیل ہو گئی؟ تو جناب ہماری جو رائے ہے آئین اور قانون کے مطابق، ہماری جو ناقص رائے ہے، ہماری جو خبر ہے یا تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سوال بھی اسی لیے ڈالے جا رہے ہیں تاکہ اس پر جو سوالات پیدا ہو رہے تھے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کہ جناب کیوں وقت سے پہلے توڑ دیں یا توڑی جا سکتی بھی ہیں یا نہیں، اس معاملے کو مزید کرسٹل کلیئر کیا جائے مستقبل کے حوالے سے بھی، آئندہ بھی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی بعض معاملے کے اوپر کسی جج کی انٹرپریٹیشن یا رائے تھوڑی ڈیفرنٹ ہو، لیکن قطعاً
آئین اور قانون سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. ریمارکس کو دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ نہیں سمجھا جا سکتا کچھ ججز کے, اور نہ ہی ہماری اطلاعات کے مطابق ججز کی جانب سے از خود نوٹس کے اوپر کوئی اعتراض یا تحفظات کیے گئے ہیں. اس کو غلط طریقے سے رپورٹ کیا گیا. اگر کوئی اعتراضات ہوتے تو پھر یہ معاملہ تو ختم ہو جاتا, پھر اس کی آج سماعت کی ہوتی, سوموار کو اس کی تفصیلی سماعت کی ہوتی, بینچ ٹوٹ جاتا, نیا بینچ بنانے کے حوالے سے چیزیں آ جاتی. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. کوئی از خود نوٹس کے اوپر ایسے اعتراضات سامنے نہیں آئے کہ جناب اس کو ختم کر دیا جائے. تحفظات تھے ایک معزز جج کے, ان کو وہیں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا جو ہے وہ جواب بھی دے دیا. تو اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں ہیں جناب یہ کہ پی ڈی ایم کے مافیا کی جانب سے, پی ڈی ایم کے ٹولے کی جانب سے روابط ایک بار پھر کیے جا رہے ہیں. جی ایچ کیو کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ ایک اور کوشش کر لیں, عمران خان کو صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ ہی قومی اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے منا لیں, یا یہ الیکشن تھوڑا سا آگے کروا دیں, یا قومی اسمبلی کا الیکشن ہم پیچھے لے آتے ہیں, کچھ شرائط ان سے منوا لیں. جناب یہ کیسز ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کی اپنی بھی یہ خواہش تھی کچھ چیزیں عمران خان سے منوا لیں. تو میری اطلاع تک آخری لمحات تک, آخری لمحوں تک, آخری چند گھنٹوں تک, آج یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب سے لے کر اور جمعے کے دن 2 بجے سے پہلے عدالت سے فیصلہ آنے تک جو ہے وہ ابتدائی جس کو کہنا چاہیے مختصر فیصلہ اس حوالے سے جو ہے وہ آنے تک روابط عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل جاری ہیں. اور دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی کانٹیکٹ جاری ہیں, بلڈ کیا گیا ہے, دیکھا گیا ہے وہاں پر. یہ بات تو بڑی واضح ہو چکی, خود عمران خان بار بار کہہ چکے کہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ نیوٹرلز کے بندے ہیں, وہ نیوٹرل کے کہنے کے اوپر لگائے گئے. جب ہم پھنسے تھے اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ, عمران خان نے کہا اپنے دور حکومت میں, تو پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کا نام دیا, ان کی خواہش کے اوپر ان کو جو ہے وہ لگایا گیا. تو کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اب یہ لنک مس ہو, اب یہ روابط نہ ہو. اور چیف جسٹس نے بڑا واضح کیا, انہوں نے کہا کہ پہلے تو کچھ اور ماحول تھا جناب, صدر پاکستان کی جانب سے ڈیٹ دیے جانے کے بعد ماحول بدل چکا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کوئی صدر پاکستان کے فیصلے کو اٹھا کر ایک طرف نہیں رکھ رہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو انتظار تھا, جہاں تک میں سمجھاؤں پہلے تو انتظار تھا, اب صدر پاکستان کی جانب سے تاریخ دیے جانے کے بعد اب معاملہ آگے بڑھنا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول دینا ہے آئین اور قانون کے مطابق. تو وہاں کیا ڈیلے ہے, وہاں سے کیوں سکیجول نہیں آ رہا؟ دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ کس نے دینی تھی, آئینی دی یا غیر آئینی دی. دیکھنا یہ ہے کہ گورنر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, اگر دے سکتے ہیں تو دی کیوں نہیں, اگر نہیں دے سکتے تو پھر ان کے علاوہ کون دے گا, اگر وہ نہ دیں تو پھر کون دے گا. اور اگر صدر پاکستان نے دے دی تو غلط دی یا صحیح دی, اور اگر صحیح دی تو اس پر شیڈول کیوں نہیں آیا, اور اگر غلط دی تو پھر از خود نوٹس کے نتیجے میں آئین اور قانون کی مکمل طور پر وضاحت ہوگی کہ پھر کون دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اگر غلط دے دی تو انتخابات جو ہیں وہ 90 دنوں کے اندر نہیں ہوں گے. جناب محترم یہ بڑا ہی واضح ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ تو ہوں گے 90 دنوں کے اندر. سوالات جو ان کے سامنے ہیں وہ ہیں بڑے کلیئر کہ تاریخ کس نے دینی ہے, آگے چل کر کیا معاملہ ہونا ہے. اور اب نیا ایک سوال اس میں شامل یہ کر لیا گیا کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل آئینی اور غیر آئینی تھی, قانونی تھی, غیر قانونی تھی. تو میرا جو نقطہ نظر ہے اس کے اوپر بات تو فوری طور پر ہو جائے گی, سماعت کے ابتدائی لمحات کے اندر بھی ہو جائے گی کہ معاملہ آئینی تھا یا غیر آئینی تھا, قانونی تھا یا غیر قانونی تھا. اصل معاملہ اب چیزوں کو انتخابات کی طرف لے کر جانا ہے, جس کے لیے اس وقت بھی پی ڈی ایم کا ٹولہ کوشش کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی انتخابات کے حق میں کسی طریقے سے ان چیزوں کو ڈیلے کیا جا سکے, اور اس کے لیے روابط جاری ہیں. اور یہ بھی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ اس طرح کا ہو کہ 90 دنوں کے اندر آئینی اور قانونی, جو کہ میری رائے کے مطابق ہر جو اس وقت بینچ کے اندر شامل معزز جج ہے وہ آئین اور قانون سے باہر نہیں نکل سکتا, یہی فیصلہ ہونا چاہیے اور یہی ہوگا بھی انشاءاللہ کہ الیکشن 90 دنوں کے اندر ہی ہونے چاہیے. ایسی صورتحال کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس جب آپشن موجود نہیں رہیں گے تو پھر کیا چیف الیکشن کمشنر اپنے ان ہینڈلرز کے کہنے پر جو ان کو لے کر آئے تھے ریزائن کر جائیں گے, اور کیا ان کے ریزائن کے بعد کوئی الیکشن کے اندر ڈیلے کا معاملہ ہو جائے گا؟ تو اس کا بھی آئینی اور قانونی پہلو موجود ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر جو سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں وہ بن جائیں گے جناب چیف الیکشن کمشنر اس وقت کے لیے جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر اپنا عہدہ نہیں سنبھال لیتے, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے کے بعد. اور وہ سینئر جج ہیں جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر جج اور مستقبل کے
پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ایسی صورتحال میں الیکشن کرانا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہو جائے گی، اور جو کہ یقینی طور پر ان کے لیے ایک انتہائی منفرد اور دلچسپ امر ہوگا، کیونکہ پہلے ان کے خلاف ایک کیس آ چکا، پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر فریق تھی، اس کے بعد عمران خان صاحب یہ کہہ چکے کہ انہیں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ غلط گائیڈ کیا گیا تھا۔ تو یہ ہے جناب تمام تر صورتحال، تمام تر اپڈیٹس، اور ہماری رائے یہی ہے کہ آئین اور قانون کا یہی فیصلہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ الیکشن ہرگز جو ہے وہ 90 دنوں سے کے آگے نہیں لے جائے جا سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔